अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ा जुनून की एपिसोड नंबर 82 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो की है उसके नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप ही आपने पुरानी एपिसोड्स दी है, तो प्लीज़ आप जाकर एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि मैंने कौन सी एपिसोड्स आप लोगों को दी हैं। वो नेक्स्ट एपिसोड ही थी, प्रीवियस एपिसोड नहीं दी थी मैंने। तो आप एक दफ़ा चेक कर लिया करें, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कमेंट किया करें, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं फिर बाद में मुझे भी परेशान करते हैं ना। तो चेक कर लिया करें ताकि आप लोग को भी आसानी हो और बाद में अगले बंदे को भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सर्द हवा महल की दीवार से टकरा रही थी। लेक बेडरूम वैसे ही आईने की तरह शफाफ चमकती महल की हर खिड़की से नजर आती थी। जरमिश इस वक्त नंगे कदमों बर्फीले फर्श पर दौड़ रही थी। वह इस वक्त मखमली मैरून रंग के गाउन में मलबूस थी, जिसके नीचे घुटनों तक आती शॉर्ट सी नाइटी थी, मगर गाउन उसे मुकम्मल तौर पर ढांपे हुए था। अंदरून हॉल से गुजरते जरमिश को एक दरवाजे पर स्याह लॉन्ग कोट नजर आया था, जिसे उतारते जरमिश ने जल्दी से जेब किया। स्याह कोट बेहद गर्म था। महल के अंदर इस कोट में पसीने छूटने लगे थे। जरमिश के हाथ में वही मोबाइल था जो पाकिस्तान से लाई थी, जिसे इसने एहतियात से अपने कोट की पॉकेट में डाला था। वो जिस हॉल से गुजरी थी इसके सतून मार्बल के थे और दीवारों पर पेंटिंग्स नहीं बल्कि पुराने जमाने के हथियारों की निशानियां थी। हर पेंटिंग के पीछे जैसे कोई राज छुपा हुआ हो। जरमिश रुककर इन पेंटिंग्स को देखने लगी। आखिर जैक है कौन? जेके या कोई और? वो अभी तक जेके का चेहरा देख ना सकी थी, इसकी नीली आंखें और लाइट गोल्डन बालों के अलावा। मगर रात इसके लम्स पर वो दहक कर अनार हुई थी। कोई ऐसे कैसे छू सकता था? आखिर कैसे कोई इसे छू सकता था? वो लम्स नहीं, जहर था, जिसकी नस नस में उतर रहा था और वो मर रही थी। आर्यन खानजादा आखिर कहाँ था? वो कैसे इससे लापरवाह हो सकता था जो इसके केप टाउन पहुंच गया था? जेके के महल में घुसकर इसे ले आया था। आज कोई और इसे छू रहा था। वो किसी और की कैद में थी। वो इससे बेखबर था। ब्लड ट्रस्ट बीस को याद करते जरमिश के लबों से दबी दबी सिसकारियां जारी होने लगी। मैं कल से तुमसे नफरत करती थी, मैं आज भी तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने ब्लड ट्रस्ट बीस? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जरमिश अपने बाल मुठियों में जकड़े शिद्दत से रो दी थी। जरमिश अचानक एक दाएं तरफ खुले नीम अंधेरे रास्ते की तरफ मुड़ी। ये पुरस्कार महल जैसे इस वक्त सो रहा था। इतनी सिक्योरिटी की होते इसे रोकने वाला कोई ना था। जरमुश इसी से फायदा उठाते महल में भागते जा रही थी। वो जिस राहदारी की तरफ मुड़ी थी वो बिल्कुल सीधी न रही, फनदार सांप जैसी मुड़ी हुई थी और फर्श पर सुर्ख स्याह बिछी कारी गई थी। जरमिश की रंगत खौफ से सफेद पड़ी, मगर वह एहतियात से कदम रखते आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगी। अगर वो पकड़ी गई तो जैक से जाने क्या सजा दे। खौफ से इसका रुआ रुआ जैसे धड़कन बना रहा था। हर आहट पर वो चौंक कर थर थर कांपने लगती। दीवारों में पोशीदा दरवाजे थे। हर दरवाजे की तरफ बढ़ते इसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर हर दरवाजा लॉक्ड था। एक दरवाजा इस वक्त हल्का सा खुला था जब जरमिश मुंह के बल जोर से गिरी थी। इसका हाथ दरवाजे के पास नीचे की तरफ इसकी उभरी हुई सतह से टकराया। जरमिश में यकीन हुई थी, यानी हर दरवाजे के लॉक दरवाजे पर नहीं, दीवारों और जमीन पर नस्ब थे। वो जमीन से उठते इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। छोटा सा घूमता हुआ जीना नीचे तक खाने की तरफ जा रहा था। रोशनी बस इतनी थी कि जितनी एक मोमबत्ती की लौ देती है। जरमिश जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। शायद यही रास्ता इसे बाहर लेकर जा सकता था या फिर किसी और जाल में फंसा सकता था। मगर वो यहाँ रहकर जैक जैक के हवस का निशाना नहीं बन सकती थी। नीचे एक पुराना कमरा था जहां दीवारों पर जंजीरें खून के पुराने छींटे थे। जरमिश ये देखते खौफ से लरसने लगी थी। ये जैक या जेके कितना खतरनाक था, शायद ब्लड ट्रस्ट बीस से भी ज्यादा। वो खौफ से जर्द पड़ रही थी। एक दरवाजा वो वहां से किसी सुरंग में खुलता था जो महल के पीछे जंगल की तरफ जाती थे। वो इस दरवाजे से निकलते सुरंग में कोहनियों के बल घुसटते हुए गुजरने लगी। वो जंगल तक आखिरकार पहुंच गई थी। वो खड़े होते भागने लगी, नंगे पैर नंगे सर। बाहर खून जमाने वाली सर्दी थी। कोट इसके जिस्म को सर्दी से बचाए हुए था, मगर नंगे सर्दी से पैर शल हो चुके थे। जरमिश के कॉल जरमिश के गाल सर्दी की शिद्दत से सुर्ख और फट चुके थे। सांस बुरी तरह हाँफ रही थी। पीछे कहीं जैक के कदमों की चाप इसे सुनाई दे रही थी, या शायद इसकी आवाज, या फिर वो सिर्फ जरमिश का वहम था।
ایک لمحہ اگر وہ ٹہرتی تو اسے لگتا وہ پکڑی جاتی. ہر طرف جیک دکھائی دے رہا تھا. وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی. نارنجی شام رات کی تاریکی میں تبدیل ہو رہی تھی. وہ جنگل سے بھاگتے باہر ہائی وے پر آ چکی تھی. وہ مزید تیزی سے بھاگنے لگی جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی. اب وہ کافی دور آ کے نکل آئی تھی. زرمش نے رک کر ڈبڈبائی آنکھوں سے سیاہ ہیبر فلی سڑکوں کو دیکھا جہاں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی. مشل ہوتے پاؤں خون جماتی سردی سے چچڑتے ہاتھ کے اشارے سے ہر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتی مدد مانگ رہی تھی. -18 ڈگری سینٹی گریڈ سردی میں اس کے پاؤں جیسے اس کے جسم کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. گال اس کے پھٹ چکے تھے. ہاتھ فریز ہو چکے تھے. برف میں لتڑی سنسان سڑک پر زرمش ننگے قدموں کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی. سانس تھوکنے کی طرح چل رہی تھی. ہونٹ نیلی آنکھوں میں خوف. صرف گرم کوٹ اس کے بدن کو حدت پہنچائے ہوئے تھا. اچانک دور سے آتی سیاہ فان بلیک وین کار کی ہیڈ لائٹس اس پر پڑی. گاڑی زوردار بریک کے ساتھ رکی. برف اڑی دھواں سا اٹھا. پلیز ہیلپ می. وہ ہاتھ ہلاتی حلق کے بل چیخ رہی تھی. پاؤں مکمل فریز ہو چکے تھے. وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی. وہ سردی کی شدت اور جیک کے قید خانے میں واپس جانے کے خوف سے لرز رہی تھی. گاڑی اس کے پاس آ کر رکی. سیاہ شیشے نیچے ہوئے 4 مرد سیاہ فام سیاہ لباس میں اندر بیٹھے تھے. ان کی شاطر آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سے پہچان کی چمک تھی. زرمش لرزتے قدموں سے ان کے قریب ہوتے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی پلیز پلیز ہیلپ می. آئی ایم ناٹ سیف. ہی از لوکنگ فار می. He will kill me. I'll do anything. Just take me far away. زرمش کپکپاتے لبوں سے روتے ہوئے التجا کرنے لگی. گاڑی میں ایک لمحے کو خاموشی چھائی تھی. پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک سیاہ فام نے زرمش کو غور سے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا You are jacked girls are not you. زرمش نے اس کے سوال پر جلدی سے خوف سے سر نفی میں ہلایا. Did not know birds from golden skates could fly this far. ساتھ بیٹھا آدمی زرمش کو پہچانتے ہنسا تھا. وہ جیک کی گرل فرینڈ نہ تھی نہ بھی ہوتی. اتنی خوبصورت تھی. انہیں اور کیا چاہیے تھا. ان کا تو کام ہی خوبصورت لڑکیاں اسمگل کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا تھا. زرمش پیچھے ہٹی. دل زور سے دھڑکنے لگا. وہ ان کی باتوں کو مکمل سمجھ چکی تھی. وہ اب اسے محسوس ہو رہا تھا. محل میں صرف ایک جیک تھا اور یہاں کئی جیک تھے. زرمش اسے لمحے حواس کھوتے زمین بوس ہوئی تھی. زرمش کو جب ہوش آیا تو ایک ٹھنڈے ٹرک میں تھی جہاں نیم اندھیرا تھا. اس دیکھنے کی سعی کی تھی. اسے اپنے گرد اور بھی نفوس بیٹھے محسوس ہوئے تھے. زرمش کی آنکھوں کی پتلیاں خوف سے ساکت ہوئی تھی. آنکھوں پر پٹی ہاتھ رسی سے بندھے مگر 7 اور لڑکیوں کی سسکیاں خوفناک سرگوشیاں. یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ہے؟ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زرمش نے خوف سے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا. یہ وومن ٹریڈ مافیا ہیں گے. یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا. ایک لڑکی تھر تھراتے ہوئے بولی پلیز انٹائی می. زرمش پاس بیٹھی لڑکی کے آگے گڑ گڑائے. اس لڑکی کی کلائیاں بندھی نہ تھیں نہ ہی باقی لڑکیوں کی طرح اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی تھی. پٹی صرف زرمش کی آنکھوں پر تھی. وہ لڑکی اب زرمش کی کلائیوں پر بندھی رسی ٹھیک سی مسکراہٹ کے ساتھ کھولنے لگی. یہاں سب لڑکیاں اب بہت سے حربے آزما چکی تھی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا. وہ دھیرے دھیرے زرمش کی رسیاں کھول رہی تھی. زرمش نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی اتاری. وہاں بہت سی لڑکیاں خوفزدہ چہرے کے ساتھ ہر آس چھوڑے بیٹھی تھی. زرمش خوف سے لرزتے اپنے کوٹ کی پاکٹ میں موبائل تلاش کرنے لگی. زرمش نے جلدی سے اپنے کوٹ سے وہ موبائل نکالا جس نے محل سے نکلتے ہوئے ڈالا تھا. وہ موبائل نکالے سے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی جس کے اسکرین پر لکھا تھا جیک پرائمری کمانڈ. یعنی وہ فون کا سارا سسٹم جیک کے قبضے میں تھا. Put it away. If any of those monsters see it, they all tear your skin off. Besides, that phone won't work here. These people, they're dangerous. No one coming to save you now. اسے رکھ دو. اگر ان ظالم لوگوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالیں گے. ویسے بھی یہ فون نہیں چلے گا. یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں. اب تمہاری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا. ایک انگریز لڑکی نے اسے دیکھتے لرزتے لبوں سے کہا. اس کے چہرہ خوف سے زرد تھا. زرمش فون کو دیکھتے روتی جا رہی تھی. اس کے فون میں خاص چپ لگی تھی. کسٹم چپ. سگنل صرف ایک سرور سے جڑتا تھا اور وہ جیک کا تھا. یعنی کوئی بھی کال یا میسج باہر کی دنیا تک نہیں پہنچتا بس جیک کے علاوہ.
ایک خفیہ الارم سیدھا جیک کے سسٹم میں جاتا، اس کی لوکیشن، آواز اور ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی۔ فون کے کیمرے اور مائک بھی ریموٹلی ایکٹیو ہو سکتے تھے۔ جیک اسے دیکھ سکتا، سن سکتا تھا، صرف اسے جیک سے کنیکٹ کرنے کی دیر تھی۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے بٹن دبایا، سیکیور لائن کنیکٹڈ، اور نیچے صرف ایک نام چمک رہا تھا، جیک۔ زرمش کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج لکھا، ہیلپ می آئی ایم لاسٹ۔ جیک کے پاس واپس جانا قبول تھا، مگر ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اگلے لمحے جیک کے سامنے لگی اسکرین پر دھماکہ ہوا، وہ ایک خفیہ زمین پر دوز بینکر میں موجود تھا۔ اس کمرے میں دیوار پر لگی اسکرین روشن ہوئی، جیک کی آنکھوں میں شعلے سے دیکھ کے وہ بے یقین تھا، وہ اس کے محل سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ یہ ناممکن تھا۔ اتنی سیکیورٹی ہوتے یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر ایسا لگتا تھا کسی نے پیچھے رہ کر اس کی وہاں سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ She did run, but in the end she came right back into my grip. وہ بھاگی ضرور، لیکن آخرکار میری گرفت میں واپس آ گئی۔ وہ سگار سلگائے غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے خود کو کام کرنے لگا۔ زرمش کے موبائل ڈیوائس میں سیکریٹ ٹریکنگ چپ لگی تھی۔ اسکرین پر اسی لمحے زرمش کی لوکیشن ٹریک ہو چکی تھی، اس کے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے۔ زرمش کے موبائل فون کے مائکرو فون سے اس کی سسکیاں تک جیک کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ یہ سسکیاں سنتے پاگل ہو رہا تھا۔ اسکرین پر زرمش کا روتا ہوا خوف سے سفید پڑتا چہرہ بھی ابھرتا سٹل تھا جب اس نے موبائل فون آن کرتے میسج کیا تھا، مگر اب صرف اس کی خوف سے ڈوبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ جیک پاگل ہوتے ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں ایک ہی جس میں ہاتھ مارتی نیچے گرا چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، زرمش خان، سوائے تمہاری چیخوں کی موسیقی کے علاوہ۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے دہاڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سگار سلگائے چکر لگاتے خود پر اپنے دماغ کی بھڑکتی شریانوں پر قابو کرنے لگا جو پھٹنے کے قریب تھی۔ گڈ گرل، تم نے خود مجھے راستہ بنایا۔ وہ زرمش کی لوکیشن ٹریک کرتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ جیک نے ٹیبل پر پڑے ایک لینڈ لائن فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ If you are touching what's fine, you better dig your own grave first. اگر تم نے میری چیز کو ہاتھ لگایا تو بہتر ہے کہ پہلے اپنی قبر کھود لو۔ وہ جھکتے ہوئے فون کے اسپیکر میں کافی نرمی سے انگریزی میں بولتے فون ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ جن لوگوں نے زرمش کو اغوا کیا ان تک جیک کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ جیک اس وقت وہ بلو جینز پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ لانگ کوٹ پہنے اپنی ہیٹ پہن کر اب اپنے دستانے پہننے لگا۔ اب چہرے پر سیاہ نقاب بھی تھا۔ وہ اپنے کوٹ میں پسٹل اور باقی کی ضرورت کی چیزیں ڈالتے اپنے خفیہ زمین دوز بینکر سے نکل آیا تھا۔ اب جیک اپنی سیاہ مرسیڈیز پر بیٹھا گاڑی تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ جیک نے اپنی پرائیویٹ سیٹلائٹ سرویلنس آن کی تھی۔ اس کے گارڈز پیچھے ہی ایک گاڑی پر تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی ان کے ساتھ اوپر پرواز کر رہا تھا۔ جیک کے آدمی اس سڑک کے آخری لوکیشن سیٹلائٹ پر چیک کر رہے تھے۔ زوم ان ایسٹ ہائی وے دیئر، دیٹس ہر۔ زوم ان ایسٹ ہائی وے دیئر، دیٹس ہر۔ جیک مرسیڈیز کی اسکرین پر دیکھتے ہیلی کاپٹر پر موجود اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے، باس، ہاؤ دا ہیل یو گاٹ دس ایکسس؟ اس کے ساتھ بیٹھے ایک گارڈ نے تحیر سے پوچھا۔ وہ لوگ لوکیشن ٹریک نہ کر پا رہے تھے کیونکہ ٹرک میں اب جی پی ایس جیمر آن ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جیک کا پیغام ملتے الرٹ ہو چکے تھے۔ شی از مائی ورلڈ، نو ون ایلس میٹر۔ وہ میری دنیا ہے، باقی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جیک نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موندی۔ اس کے کانوں میں زرمش سے سسکاریاں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ ٹرک کے اوپر ہیلی کاپٹر چکر لگانے لگا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر رفتار بڑھا دی مگر دیر ہو چکی تھی۔ جیک نے گاڑی آگے سے ٹرک کو اوورٹیک کیا تھا۔ ساتھ دو بائکرز جو جیک کے آدمی تھے، انہوں نے پچھلے ٹائر تباہ کر دیے تھے۔ ٹرک میں سے اترتے سیاہ فام نے جیک کی بلٹ پروف گاڑی پر گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ اندر بیٹھا جیک بلند و بانگ کہکے لگا رہا تھا۔ گولیاں گاڑیاں پر برس رہی تھی مگر شیشوں میں دراڑ تک نہ پڑی تھی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل ٹرک کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے ہی جیک کے آدمیوں نے ان سیاہ فام کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے زمین پر دھیرے ہوئے تھے۔ گولیوں کی آوازیں سنتے ٹرک کے اندر سے لڑکیوں کے خوف سے چیخیں سنائی دے رہی تھی۔
جیک گاڑی میں بیٹھتے نقاب اتارتے ہوئے سگار سلگائے گہرے کش لے رہا تھا. وہ سب کو ڈھیر ہوتے دیکھتے اپنی گاڑی سے اترا. وہ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے ان ڈھیر ہوئے لاشوں کے پاس پہنچتے پنجوں کے بل بیٹھا. میں لوگوں کا پیچھا نہیں کرتا، میں شکار کرتا ہوں. جیک ہنستے ہوئے جلتا سگار ایک سیاہ فام کی بند آنکھوں پر رکھ گیا جو زمین پر پڑا زخمی سا کراہ رہا تھا. اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھی. جیک نے گارڈ کی طرف آئی برو چڑھاتے اشارہ کیا. گارڈ نے جیک کا اشارہ سمجھتے اس کی طرف پسٹل اٹھا لی. جیک نے اسی پسٹل سے سیاہ فام کی آنکھوں میں بے دردی سے گولیاں ماری. وہ ہنستے ہوئے کھڑا تھا، بھاری قدموں سے ٹرک کی طرف بڑھتے اپنے چہرے پر نقاب کر گیا. اب صرف اس کی نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی. ٹرک کا دروازہ کھولا گیا تھا. وہ ٹرک پر جمپ مار کر چڑھا تھا. سب لڑکیاں اسے دیکھتے خوف سے چیخیں مارنے لگی تھی. صرف ایک زرمش تھی جو خوف سے سفید پڑتے مجسم سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ زرمش کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا. زرمش کے خوفزدہ چہرے پر اس کے سلکی بالوں کی لٹیں بکھری تھی جو اس کے سر گالوں کو چھو رہی تھی. جیک نے وہ لٹیں نرمی سے زرمش کے کان کے پیچھے اڑستے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے اسے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری. مائے ونم، تم مجھے بے پردہ ایک آنکھ نہیں بھاتی. تمہارے بالوں پر کسی کی نگاہ پڑے یہ جیک کو قبول نہیں. وہ زرمش کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کے کان میں سرگوشی نما کر رہا تھا. زرمش خوف سے مزید مجسم ہوئی تھی. جیک نے ٹرک میں موجود ایک لڑکی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا. وہ لڑکی اس لمحے خوف سے اپنا سٹالر اپنے گرد سے اتارتے اس کے حوالے کر گئی. جیک مسکراتے ہوئے وہ سٹالر تھامے زرمش کے بالوں کو ڈھانپے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا. زرمش خوف سے اس کا کوٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی. وہ زرمش کو باہوں میں اٹھائے ٹرک سے جمپ مار کر اترا. Get the girls safely to my place, not a single scratch on any of them. You know what happens when Jacks get angry? ان لڑکیوں کو بحفاظت میرے ٹھکانے پر پہنچاؤ. ایک لڑکی کو بھی خراش تک نہ آئے، ورنہ جیک کو تم لوگ جانتے ہو. ان لڑکیوں کو بحفاظت میرے ٹھکانے پر پہنچاؤ. ایک لڑکی کو بھی خراش تک نہ آئے، ورنہ جیک کو تم لوگ جانتے ہو. جیک اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر انگریزی میں غرایا تھا. زرمش اس کے کوٹ کو جکڑے تھر تھر کانپتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے ہوئے تھی. On Burist and I'll leave pieces of you no one can recognize. ایک خراش بھی کسی کو آئی تو تمہیں ایسے ٹکڑوں میں کاٹوں گا کوئی پہچان نہیں سکے گا. وہ گاڑی کی طرف بڑھتے اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹے. اب نرمی سے بولتے مسکرایا. اس کے گارڈ اس کے غصے سے زیادہ اس کی نرمی سے خوف کھاتے تھے. جیک نے زرمش کو بے حد نرمی سے اپنی گاڑی کے پچھلے سیٹ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ایک گارڈ بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا. گاڑی کے اندر تمام روشنیاں گل ہوئی تھی. وہ سڑک پر فراٹے بھرنے لگی. جیک اپنا سیاہ نقاب اتار گیا تھا. زرمش اس کے پہلو میں بیٹھی بری طرح لرز رہی تھی. You are mine, زرمش. Even if the evil tries to take, I'll pull you back from you. Hell itself. تم میری ہو زرمش. اگر شیطان بھی تمہیں لے جانے کی کوشش کرے تو بھی میں تمہیں خود جہنم سے کھینچ لاؤں گا. اور زرمش سنہری بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھتے سرگوشی کرتے اس کی گال پر جھکے بے رحمی سے دانت کاٹ گیا. زرمش کی چیخ حلق میں گھٹی تھی. بلٹرس بیس کی وہ بائٹ یاد آئی تھی جو اس نے نکاح سے پہلے بہت بے رحمی سے اس کے گال پر اسے دی تھی. جیک اس کے گال پر جھکے اپنے دانتوں سے جیسے اس کے گال کچل دینا چاہتا تھا. وہ محل سے نکلی کیوں آخر؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پاگل ہو رہا تھا. زرمش کے گال پر دانتوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. زرمش اس کے تھائس کو جکڑے بری طرح سسک رہی تھی. جیک کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. جی کر رہا تھا زرمش کا گال چبا ڈالو، اور وہ چبا رہا تھا. اس کا گال نیلا کرتے پیچھے ہٹا. زرمش سے سکتے ہوئے سیدھے ہوتے دوسری طرف کھسکی. جیک اندھیرے میں اس پر قہر بار نگاہ ڈالتے کھڑکی سے باہر دیکھتے سلگار سلگا گیا تھا. گاڑی پر محل کی طرف رواں دواں تھی. زرمش کی دبی دبی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی. گاڑی محل کے اندر داخل ہوئی. جیک گاڑی سے نکلتے زرمش کی کلائی بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. اس کے اندر داخل ہونے پر ملازماؤں کی ایک قطار اس کے ارد گرد آن کھڑی ہوئی تھی. جیک ان سب کو دیکھتے وہ ہنسنے لگا. یہ ملازمیں ہر وقت یہاں ہوتی تھی، مگر زرمش جب بھاگی تو کوئی نہیں تھا. اس کے پیچھے کون تھا وہ سمجھ چکا تھا. زرمش اس کے پشت کے نیچے کھڑی اپنے گال پر ہاتھ رکھے کانپ رہی تھی. صرف گال سرخ اور نیلا ہو چکا تھا. خون کے قطرے گال پر چمک رہے تھے. جیک اپنا ماسک اب اتار چکا تھا. ویئر از الا؟ جیک حلق سے چیخا تھا. الا گولڈن شارٹ سے گاؤن میں ملبوس اپنے کمرے سے نکلتے جیک کی طرف تیزی سے بڑھی تھی. تم جاؤ اپنے کمرے میں. جیک نے زرمش کی طرف پلٹے بغیر اسے حکم دیا. زرمش اس کے حکم پر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی.
ایلا نے آنکھوں میں جلن لیے اس کی گال کو دیکھا تھا جہاں جیک کے دانتوں کا بے رحم نشان تھا. جیک کسی لڑکی کو نہیں چھوتا تھا. اگر زرمش کے گال پر دانتوں کا نشان تھا تو وہ یقیناً جیک کا تھا. جیک کے ہوتے اسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا. اتنا تو وہ جانتی تھی. جیک نے ہاتھ کے اشارے سے تمام ملازموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. وہ اسی لمحے سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی. جیک خطرناک قدموں سے دھمک سے ایلا کی طرف بڑھا تھا. ایلا جیک کے ارادے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی. وہ اس کی طرف بڑھتے ایک ہی جست میں اس کی گردن اپنی آہنی شکنجے میں دبوچ گیا. جیک. ایلا نے گھٹی آواز کے ساتھ خود کو دونوں ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے جیک کو پکارا. ایلا is not just a girl. She is Jack entire world. If she even gets a scratch, Jack will send you back to the hell he pulled you out from. ایلا وہ ایک لڑکی نہیں جیک کے لیے اس پوری دنیا ہے. آئندہ اسے خراش بھی آئے جیک تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں میں تمہیں بچا کر لایا تھا. مسرت لہجے میں سے دھمکاتے اس پر نرم سے مسکراہٹ سے اچھالتے لمبے لمبے ڈانٹ پڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. ایلا زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے اپنی گردن جکڑے گہرے سانس لیتے زرمش کے گال پر وہ نشان یاد کرتے اونچا اونچا چیخنے لگی تھی. زرمش اپنے بیڈ پر اونگے منہ لیٹی بری طرح سسک رہی تھی. وہ ٹشو اپنے گال پر رکھے ہوئی تھی جہاں جیک کے بے رحمی کا بے رحم نشان تھا. وہ اس کے دیے ہوئے زخم سے زیادہ اس بات پر شدت سے رو رہی تھی اسے چھونے والا غیر محرم تھا. وہ انگریز غلیظ جیک تھا. رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی. اس کی پرسوز ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی. اپنے کمرے میں کرسی پر اکڑ کر بیٹھا جیک ٹیبل پر رکھی لیپ ٹاپ کے اسکرین پر اپنی نیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا. اس کی پرسوز ہچکیاں سنتے وہ لب دانتوں تلے دبائے اذیت کی انتہا پر تھا. وہ اکڑ کر بیٹھتے اس کو اپنی نگاہیں اسکرین پر بنا پلکے چپکائے گاڑے ہوئے تھا. زرمش روتے ہوئے یکدم اٹھ کر بیٹھی تھی. وہ اس کے نیلے گال کو دیکھتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا. کیا قہر ڈھایا تھا اس نے اس کے خوبصورت گال پر. زرمش روتے ہوئے اپنے گال کو ہتھیلی سے رگڑتے جیک کا دیا لمس مٹانے لگی. یہ دیکھتے جیک کی آنکھوں میں شعلے سے لپکے تھے. وہ اسے یہ نشان مٹاتے اچھی نہیں لگی تھی. مائی ونن وہ زیر لب دانت پیستے بولا تھا. چہرہ ایسا ہوا تھا جیسا زبان پر نیند کی کڑواہٹ آ گئی ہو. یہ لڑکی اس کے لیے اس کسی زہر کی طرح تھی. رگوں میں اترے ہر پل اس کا خون نیلا کرتی رہتی تھی. وہ اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگایا. زرمش بیڈ سے اٹھی تھی. وہ پھر سے سیدھا ہو کر اکڑ کر بیٹھا. اس لڑکی کی حفاظت کے لیے لگتا تھا اسے اب سوائے بغیر ہی رہنا تھا. سوئے بغیر ہی رہنا تھا. ورنہ دنیا کی سب سے بے وقوف اور معصوم دکھنے والی لڑکی اصل میں معصوم نہ تھی. اس نے شاید دنیا میں جنم ہی اسے ستانے کے لیے لیا تھا. جیک اسکرین پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے پتھر بنا بیٹھا تھا. وہ بیڈ سے اٹھتے چپکے سے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی. جیک سر نفی میں ہلاتے مٹھیاں کھینچیاں دانتوں میں کچکچاہٹ ہوئی. اس کا دوسرا گال ڈیمیج کرنے کے لیے بےتاب ہوا. وہ دبے پیر کمرے سے باہر نکل آئی تھی. جیک دانت کچکچاتے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا. کیا وہ پھر سے بھاگنا چاہتی تھی؟ جیک کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے. دل آج کی رات ایک اور خون کرنے کا چاہنے لگا. وہ میرون مخملی گاؤن میں ملبوس تھے. سلکی بال کمر پر بکھرے تھے. اس کے گال پر نشان دیکھتے جیک لب بھیج گیا تھا. ان گالوں پر وہ صرف اپنی شدتوں کے نشان دیکھنے کا تمنا ہی تھا. دوسرا گال وہ شدت سے چبانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں. وہ سر شولہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ محل کی راہداریوں سے گزر رہی تھی بنا کسی کھٹکے کے دبے پاؤں چپکے سے. جیک اسے کڑے تیوروں سے گھورتے اب صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا چھوٹے پیکٹ میں یہ پٹاخہ آخر کیا بڑا دھماکہ کرنے والا تھا. جیک کے دانتوں کی کچکچاہٹ بڑھتی جا رہی تھی. زرمش دبے پاؤں چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی. جیک کی نگاہیں گہری ہوئی. آخر وہ کڑوی ترین ونم ڈھونڈ کیا رہی تھی؟ وہ اسکرین کو زوم کر گیا. ہیزل کی آنکھیں خوف سے لبریز ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. جیک کا دل تیزی سے دھڑکا تھا. اس لڑکی کے معاملے میں یہ دل اچھا خاصا کمزور تھا. وہ ادھر ادھر دیکھتے کچھ تلاش کر رہی تھی. بلاخر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی. وہ صوفے کی طرف بیٹھتے ہوئے وائرلیس فون اٹھائے اسے دیکھنے لگی. جیک زوم کرتے ریسیور کو اسکرین پر لایا جہاں اب اسے نمبر دکھائی دے رہے تھے. کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی. اسکرین پر وہ نمبر دکھائی دے رہے تھے. جیک کے لبوں پر وہ نمبر دیکھتے مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. دل مزید تیزی سے دھڑکا تھا. جیک کے ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا. جیک نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا. ہیلو. زرمش کے اسپیکر پر نم آواز اٹھ رہی تھی. جیک اسکرین پر اس کی نم نگاہیں دیکھتے مسلسل مسکرا رہا تھا. ہیلو آریان. میں زرمش. وہ فون پر سرگوشی نما آواز میں بول رہی تھی. جیک کے لبوں پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی. آریان مجھے بچا لو. وہ جیک مجھے چھوتا ہے. میں سویڈن میں ہوں. مجھے جیک سے نفرت ہے. مجھے کوئی کیسے چھو سکتا تمہارے ہوتے ہوئے.
وہ روتے ہوئے فون پر سسکیوں سے اس سے شکوا کر رہی تھی، جیسے اسے کسی اور کا چھونا بھی آریان خانزادہ کا گناہ ہو۔ اس نازک سے وجود کو اس پر کیسا مان تھا؟ اس کے ہوتے ہوئے سے کوئی چھو نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہی تو مان تھا۔ ایسا ممکن تھا بھلا؟ جیک مسکراتے ہی جا رہا تھا۔ جیک کال کاٹتے ہی مسکراتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ اس کے فلک شگاف کہکے اس کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا، اس کے کنچے بنا کر کھیلوں گا مسز خان۔ کمرے میں جیک کے بلند و بانگ کہکے گونج رہے تھے۔ اسکرین پر زرمش بے یقینی سے ریسیور پکڑے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ریسیور سے صرف ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی آریان اس کا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ بے یقین تھی، آریان کچھ بھی کہے فون رکھ چکا تھا، اسے اب کیا فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے جیک کا دیا گیا نشان مزید بے رحمی سے مٹانے لگی۔ آئی ہیٹ یو آریان خانزادہ، آئی ہیٹ یو بلڈتھریس بیسٹ۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، بٹ آئی لو یو مسز خان۔ وہ اسے اسکرین پر دیکھتے مسکرایا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کے نرم گداس مخملی وجود کو اپنے سینے پر لٹائے سونے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ وہ نرم گداس مخملی وجود تو اس سے دور ہو کر سونا چاہتا تھا، مگر وہ تھا کہ اسے اپنی پناہوں سے آزاد نہ کرتا تھا۔ جس دن سے وہ اسے ہاسپٹل سے لے کر آیا تھا، وہ اس کا ہر طرح سے مکمل خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے میڈیسن تک کا۔ انایا بھی خود کو حالات کے دھارے پر سپرد کر چکی تھی۔ اپنا بچہ اس سے بے حد عزیز تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر لیٹے سونے کی ایکٹنگ کرتے تھک چکی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جو بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی، اب نیند نہیں آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ آنکھ چپکے گی یا شاندار سا مرد دوسری عورت کے پاس چلا جائے گا۔ دل و دماغ ہر وقت صرف درخزئی اور ملالہ کو سوچتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان اذیت ناک سوچوں سے خود کو چھٹکارا نہیں دے پاتی تھی، تبھی تو اس اذیت ناک زندگی سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس مرد کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اضطرابی سوچوں پر آنکھیں مونتے، درخزئی خانزادہ کے بے چین سا ہوتے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے اندر دھنتے جوان جذبوں پر قابو پا رہا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ انایا کے قریب نہیں گیا تھا۔ اپنی من پسند عورت سے دور رہنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ من پسند نہ بھی ہوتی، صرف بیوی ہوتی، تب بھی وہ مرد تھا۔ اس کا خود پر کنٹرول کرنا بے حد مشکل تھا۔ انایا کو لے کر وہ اتنا حساس تھا کہ رات کو اسے اپنے بہت قریب اپنی باہوں میں رکھتا تھا۔ پہلے تو اس کی کلائی کو اپنی کلائی سے باندھ کر سوتا تھا، حتیٰ کہ وہ سوئی گرنے کی آواز سے بھی جاگ اٹھتا تھا، مگر اسے لے کر وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ گہرے سانس پڑتے اپنے اندر اٹھتے جوان جذبوں کو تھپک تھپک کر سلانے کی ناکام سعی کرنے لگا۔ چاہت تو قیانی برپا تھی۔ انایا کے سینے پر موجود اس کی دھڑکنیں سنتے بہت بے رحمی سے اپنے لب دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ جو انسان اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، جتنے دنوں سے وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، وہ تو ملالہ کے پاس جاتا ہے۔ انایا نے زخمی سا سوچتے کرب میں ڈوبی متھم آواز میں ہچکی دی۔ اسے درخزئی خانزادہ کی طلب نہیں تھی، مگر اب وہ اس کی طلب نہیں رہی۔ یہ اسے سوئیوں کی مانند چپتا تھا۔ انایا اس کے حصار سے نکلتے تکیے پر سر رکھے آنکھیں مون گئی۔ درخزئی خانزادہ بھی اسے اپنے حصار سے آسانی سے آزاد کر گیا تھا۔ مزید قریب رہتا تو جان ایسے ہی سولی پر لٹکی رہتی۔ دونوں کمبل اوڑھے رخ پلٹے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ دونوں نفوس کی بے چین سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ کافی دیر بعد انایا کی بھاری ہوتی سانسیں کمرے میں گونجتے درخزئی خانزادہ پر باور کروا چکی تھی کہ وہ سو چکی ہے۔ درخزئی خانزادہ سیدھے ہوتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نیند میں اس کے قریب ہوتے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھ گئی تھی۔ اسے بھی تو اس کے ساتھ لپٹ کر سونے کی عادت تھی۔ درخزئی جو نیند کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا، انایا کے لمس پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گیا۔ درخزئی کو شنیل کی رضائی کے اندر گرمی کا احساس ہوا تھا۔ ضبط سے پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ اسی لمحے رضائی اپنے اوپر اور اس کے وجود سے سرکا گیا تھا۔ وہ سردی کے احساس سے مزید اس کے ساتھ چپکی تھی۔ انایا کی دھڑکنیں اس کے سینے میں بجنے لگی۔ درخزئی خانزادہ لب کھینچتے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مزید خود پر قابو پانا مشکل تھا۔ وہ اس کے کشادہ سینے میں آن سمائی تھی۔ انایا کی نازکی اپنے سینے سے وہ مسلتے وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہی جا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کا ایک ہاتھ اس کی فراک کے زپ میں الجھا تھا۔ انایا کو نیند میں گھٹن کا احساس ہوا۔ جان لیوا مردانہ خوشبو اس کی سانسوں میں گھلنے لگی، جس کی کبھی وہ دیوانی تھی۔ درخزئی کا ہاتھ بے باکی سے فراک کے اندر کمر پر سرسرا رہا تھا۔ انایا لب کچلتے آنکھیں سختی سے میچ گئے۔ اسے خود سے دور جھٹکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھے ہوئے تھا۔
وہ کہاں یہاں اس پر رحم کھاتا تھا؟ درخزی خانزادہ کے جسم سے اٹھتے اسپارک سے وہ جھلسی تھی۔ وہ اس کی فراک دھیرے دھیرے کندھوں سے نیچے کھسکانے لگا، عنایا کی دھڑکنوں میں بھونچال آیا تھا۔ مقابل کے لبوں کا لمس کندھوں سے گردن سے نیچے پرواز کرنے لگا۔ وہ بے حد دیوانگی کے عالم میں اسے چوم رہا تھا۔ اس کے دہکتے پرتپش لمس اس کے برہنہ حصوں پر اپنے لمس کا داغ چھوڑ رہے تھے۔ وہ ذرا سا جھکے اس کے دل کے مقام کو اپنے لبوں سے داغنے لگا۔ عنایا نے تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے پیوست کرتے، مدہوشی کی انتہا پر اپنی من مانی کرتے اپنے لبوں کی تجاوز پر ہاں نہیں رکھا۔ عنایا کی کمزور سی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ فراک دھیرے دھیرے اس کے بدن سے کھسکتی زمین بوس ہوئی۔ وہ اسے سیدھا کرتے اپنے اس پر حاوی ہوا۔ نلگو روشنی میں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ عنایا کے لب کپکپانے لگے۔ وہ آخر کب تک نفرت کا پرچار کرتی، کتنی مزاحمت کرتی، وہ ٹوٹ کر جیسے بکھری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خود کر رو دی تھی۔ وہ اس کسرتی مرد کے نیچے دبی اس کی سینڈو جکڑے روتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے اس پر جھک چکا تھا۔ جذبات آؤٹ آف کنٹرول تھے۔ نازک وجود کی مزاحمت کمزور تھی۔ وہ اس کی نازک وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ نازک کلائیوں پر اس کے ہاتھوں کا آہنی دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ صرف اس کے پیٹ پر اپنا وزن لادھے نہیں ہوئے تھا، خماری میں بھی اسے اپنے بچے کا احساس تھا، مگر نازک کلائیوں اور سینے پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ رضائی کے اندر شدتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ عنایا کی سسکیاں وہ اپنے لبوں میں دباتے اپنا جنون اس کے نازک لبوں پر اتارنے لگا۔ خوبصورت ساعتیں دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی اور معنی خیز سانسوں کا رقص جاری تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کوئی بہت بری طرح کھٹکھٹا رہا تھا، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ وہ دیوانہ وار ٹوٹ کر اس پر برس رہا تھا۔ اب سائڈ ٹیبل پر پڑا فون بھی بجنے لگا تھا، مگر اسے اس وقت خود کو راحت پہنچانی تھی، اپنے بھڑکتے جذبوں پر قابو پانا تھا۔ وہ سب کچھ سنتے بھی انجان بنا ہوا تھا، بس وہ نازک وجود کو قابو کیے اس پر اپنی بے رحم شدتیں ڈھا رہا تھا۔ آخرکار خوبصورت ساعتیں تکمیل پا گئی۔ درخزی خانزادہ پرسکون ہوتی اسے خود میں سمیٹ گیا۔ باہر دروازے کی دستک اور ٹیبل پر رکھے فون کی آواز اب اس کی سماعتوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے خود کو ڈھانپتے ہوئے بیڈ سے اترا۔ سیاہ شلوار پر وہ سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ عنایا اٹھ کر بیٹھتے اپنی فراک زیب تن کر گئی۔ وہ بھی اپنے مکمل کپڑوں میں تھی۔ وہ بنا دیر کیے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ لگتا تھا باہر جیسے کوئی افتاد آن پڑی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔